बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाज़रीन, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और यही वजह है कि अपनी ज़िंदगी को लेकर हर इंसान के कुछ ख्वाब और कुछ ख्वाहिशात होती हैं। इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए इंसान हर तरह की मेहनत करता है, यहाँ तक कि सर धड़ की बाजी भी लगाने से गुरेज नहीं करता। और फिर एक स्टेज वो भी आती है जब इंसान के पास वो तमाम आसाइशें होती हैं जिसकी ख्वाहिश उसने की होती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि इस पूरे सफ़र में अगर कोई चीज़ नज़रअंदाज हुई है तो वो उसका अपना आप, अपनी शख्सियत और अपनी सेहत है। और आप यकीन करें कि अगर आपके पास दुनिया की हर आसाइश हो, हर नेमत हो, लेकिन सेहत ना हो तो आप एक भरपूर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और यही वजह है कि हर वीकेंड पर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं ताकि आपको याद करा सकें कि किस तरह से आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। हम आपको देते हैं ढेर सारी टिप्स, साथ साथ आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहता है। इस सफ़र में हमारे साथ मौजूद होते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ना सिर्फ इनके हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, बल्कि इनकी बात भी जो है वो तासीर से भरी हुई होती है और इनकी जो नसीहतें हैं वो मरीज़ के लिए दवा का दर्जा रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अ सलाम। वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी ताला करम है जी, बिल्कुल। सर, जिस तरह कि मैंने कहा कि सेहत जो है वो प्राइमरी है हर शख्स के लिए, एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो आप ये बताइएगा कि किस तरह से आजकल हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जनरली लोगों की सेहत ख़राब होती जा रही है, तो इसकी क्या वजूहात हैं और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? अब जैसे आपने बात की कि सेहत जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। वो कहते हैं अगर अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगनी हो तो आप सेहत मांगते हैं और एक ईमान वाली ज़िंदगी मांगते हैं। और जहाँ तक सेहत का तल्लुक़ है, हर इंसान को उसके बारे में खुद गर्ज होना चाहिए। यानी कि आपकी सेहत का पहले ध्यान रखें कि उसके लिए आपने टाइम भी निकालना है, अपने 24 घंटे में उसमें आपने एक्सरसाइज भी करनी है, उसमें आपने रिलैक्स होना है, सोना आराम भी करना है। काम तो कभी ख़त्म नहीं होते और काम चलते रहते हैं, लेकिन उसमें से 6 से 8 घंटे आपने नींद के लिए निकालना है और फिर आधा घंटा आपने वर्जिश के लिए निकालना है। सही। और जो खाना है वो अपने टाइम पे आपने खाना है। सुबह का नाश्ता है तो सुबह करना है, दोपहर वाला खाना है तो वो आपने उस टाइम पे खाना है, शाम का खाना है तो टाइम पे खाना है। तो हमारे एक दोस्त होते थे, वो कहते थे जी खाना जो है टाइम पे खाना चाहिए, इसी के लिए तो हम मेहनत करते हैं, इसी के बिल्कुल। लिए रोज़ी कमाते हैं। तो जी। ये वाली चीज़ें चंद एक ऐसी है, अगर चंद आप असूल बना लें तो आपकी ज़िंदगी बड़ी डिसिप्लिन और अच्छी रहती है। और हर एक को अपनी सेहत का ध्यान करना चाहिए। जितने अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं और कोशिश ये करें कि देखिए उसमें परहेज़ में हर चीज़ में बेहतरी है। अगर आप परहेज़ करेंगे तो आप हर तरह की बीमारी से बचे रहेंगे। और जब बीमारी आ जाए तो कुदरत की तरफ से जब आपने पूरी मेहनत की है, परहेज़ भी किया है और एक्सरसाइज भी किया, उसके बावजूद कोई बीमारी आ जाती है तो फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि उसको आजमाइश में से गुजरने के लिए। और अल्लाह ताला आपको हिम्मत भी देता है और आपको शिफा भी देता है और आपकी ज़िंदगी भी उससे लंबी होती चली जाती है। लेकिन खुलूस नीयत से आपने ये सारी चीज़ें करनी है। उसमें से परहेज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सादगी हर चीज़ में होनी चाहिए। सही। जैसे ग़िज़ा में सादगी होनी चाहिए, काम में सादगी होनी चाहिए। यानी काम जो करना आराम से वो करें। और कनात पसंदी जो है वो सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है बिल्कुल। कि जो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिख दिया, जो आपके दे दिया, उस पे सब्र शुक्र होना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो आराम से और मेहनत से चीज़ मिल जाए उस पर इक्तफ़ा करना चाहिए। और किसी गैर ज़रूरी जो है किसी चीज़ के लिए जो है वो अपने आप को मार नहीं देना चाहिए। ख्वाहिश मेहनत करें, अच्छी से अच्छी चीज़ की तलब करें, उसके लिए मेहनत करें और जायज़ तरीके से जो चीज़ मिलती है उसको करते जाएँ। और अल्लाह ताला फिर आपकी सेहत ज़िंदगी में बरकत डाल देता हर है, चीज़ में हर बरकत चीज़ में डालता है। बरकत डाल। जब आपकी नीयत यहाँ से ठीक होगी, आपके दिल साफ़ होगा, दूसरों के लिए नुकसान नहीं होगा, दूसरों के लिए फ़ायदा होगा और अल्लाह ताला पे तवक्कुल होगा तो हर चीज़ आपकी सीधी होती चली जाएगी। उसमें कोई दूसरी बात करने वाली है नहीं है। मैं वो बात कर रहा हूँ को जो मैंने प्रैक्टिकली पूरी ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में और बाकी अदरवाइज़ ज़िंदगी में ने जो तजर्बा किया और जो एक्सपीरियंस किया है,
اس میں میں بتاتا ہوں کہ مجھے کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں نے ایک محنت کرنی ہوتی ہے، اپنا کام خلوص نیت سے کرنا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ بالکل اگر اس میں میرے لیے بہتری ہے تو میرا وہ سیدھا راستہ ادھر کر دے گا، اگر میری بہتری نہیں ہے تو مجھے دائیں بائیں نکال دے گا اس میں، بالکل جس میں ایسے میرے ہی لیے ہے۔ نقصان ہے وہ مجھے دائیں بائیں نکال دے گا، اور مجھے خواہش ہوگی کہ مجھے وہ چیز ملے، لیکن کیونکہ میرے لیے وہ بہتر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ میری ڈائریکشن چینج کر دے گا۔ اس ڈائریکشن کو ہمیں راضی خوشی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گیو یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت ڈالتا ہے اگر آپ محنت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح صحت کی جس طرح ہم نے بات کی کہ صحت کے معاملے میں آپ کو خود غرض ہونا چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا سر، یہاں پر ایک کالر ہیں، ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جناب سے بات کر رہا ہوں علی پور سے۔ جی سوال پوچھیں۔ جی میڈم، میں جب چلتا ہوں میرے آج کا جو پرابلم ہے درد ہوتا ہے نا، اچھا تو جب بھی اس طرح تیز چلوں تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے درد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 45 ٹھیک ہے، اور یہ درد آپ کو کب سے آ رہا ہے؟ یہ تقریباً 4-5 سال سے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کہاں پر محسوس ہوتا ہے ایگزیکٹلی؟ یہ درد ہے لیفٹ سائڈ پہ آپ کے سینے میں ہوتا ہے یا بازو میں بھی جاتا ہے؟ نہیں، بازو میں سینے نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں آپ نے؟ کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ تو پہلے کرائے تھے کہ کافی اثر تھا کہ انہوں نے بولا کہ میں لیبر کا ایکچوئل کام کرتا ہوں نا، ٹھیک ہے تو انہوں نے بولا کہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے نا سر ٹوٹ جاتا ہے اس طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹیسٹ وغیرہ آپ کے ٹھیک آئے ہیں؟ جی آفر چاہیے جی۔ سب کچھ ٹھیک آیا؟ وزن زیادہ ہے آپ کا؟ نہیں، وزن میرا 50 ٹھیک ہے، 55 ہے۔ کوئی شوگر وغیرہ ہے آپ کو؟ نہیں اور خاندان میں کسی کو دل کا مسئلہ؟ نہیں کسی کو نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے سر، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں پلیز گے؟ ذرا ڈاکٹر صاحب سے جو ہے ایڈریس بتا دینا آپ کے اندر۔ جی ٹھیک ہے، آپ کو ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ ایڈریس پرووائڈ کر دیں گے، آپ لائن پر رہیے گا ان کے ساتھ۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی سر۔ ان کا سوال ذرا ریپیٹ میں تھوڑا سا ڈسٹرب تھی ان کی لائن۔ جی بالکل، لائن میں کچھ انٹرپشن تھی تو اس وجہ سے صحیح سمجھ میں نہیں آیا۔ سر ان کو پرابلم ہو رہا ہے کہ دل میں ان کے درد آتا ہے اور کافی عرصے سے آ رہا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اور جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ کوئی شوگر وغیرہ نہیں ہے اور خاندان میں بھی کسی کو دل کا مسئلہ نہیں ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وزن بھی ٹھیک ہے ان کا؟ اور عمر انہوں نے 40 سال بتائی۔ جی تقریباً۔ آئی تھنک انہیں چاہیے کہ یہ اپنے جو بیس لائن جو ٹیسٹ ہیں جس میں خون کے ٹیسٹ ہیں، ای سی جی وغیرہ ہے، چھاتی کا ایکس رے ہے، وہ کروا لینا چاہیے، اور پھر جب کسی نہ کسی کارڈیالوجسٹ کو دکھا لیں، اس میں سے آئی تھنک ان کا ایکو ٹیسٹ جو دل کا الٹرا ساؤنڈ ہے وہ ہو جائے، اور ایک جو ہے ایکسرسائز ٹیسٹ جسے ہم ٹریڈ مل ٹیسٹ کہتے ہیں وہ ہو جائے۔ اگر یہ ٹیسٹ نارمل آ جاتے ہیں تو پھر انہیں فکر کرنے والی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ ٹیسٹ ضروری ہیں اس عمر میں، کیونکہ یہ عمر ہے جہاں پہ دل کی تکلیف آپ کو ہو سکتی ہے، اور کئی دفعہ سمٹمز آپ کو ہوتے ہیں جنہیں آپ صحیح طریقے سے پہچان نہیں پاتے، اور پھر یہ ٹیسٹ جو ہے ہمیں بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں کہ کوئی خرابی ہے تو پھر فردر آگے کوئی ٹیسٹ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ نکلے، صحیح، لیکن اگر کچھ نکلے گا تو پھر پتہ چلے گا، تو پھر آگے جا کے اسی حساب سے بھی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گی۔ تھوڑا سا میں چاہتی ہوں سر آپ بتا دیجئے کہ ای سی جی میں اور ای ٹی ٹی میں کیا فرق ہے؟ جو ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ای سی جی دیکھیں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں بجلی کی وہ تاریں جو ہے دل کے اوپر لگائی جاتی ہیں، تو وہ دل کے اندر جو کرنٹ جاتا ہے اور وہ کرنٹ کو نوٹ کرتی ہے، وہ پتہ چلتا ہے، وہ لائنیں ہوتی ہیں، اور لائنیں جو ہے ایک نارمل لائنیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے ایب نارمل لائنیں ہوتی ہیں، تو اس میں سے ہمیں کئی دفعہ ای سی جی میں خرابی آ جائے روٹین سے ہٹ کے، تو ہمیں وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ خرابی ہے اور آگے ٹیسٹ فردر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے جو لٹا کے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی لیڈز لگائی جاتی ہیں اور پھر وہ آپ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور ایک سٹرپ وہ پٹی پوری آتی ہے ای سی جی کی، اسے ہم ای سی جی کہتے ہیں۔ یہ بیس لائن ٹیسٹ، یہ پہلا ٹیسٹ ہے جو آپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ای ٹی ٹی جو ٹیسٹ ہے، جو ایکسرسائز والا ٹیسٹ ہے، یہی ای سی جی ہوتی ہے، لیکن آپ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ لیٹ کے آپ نے کروایا نہیں، یہ چل رہے ہوتے ہیں، اور چلتے چلتے آپ کی ای سی جی ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لیٹے ہوئی ای سی جی تو نارمل ہوتی ہے، لیکن جب آپ چلتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس میں خرابی آنی شروع ہوتی ہے، کہ آپ بیٹھے بیٹھے تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا، یا لیٹے لیٹے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ چلتے ہیں اور روزمرہ زندگی میں جب چلتے ہیں تو آپ کی ای سی جی خراب ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ جو خرابی اس کی نوٹ کی جاتی ہے، اس کے بعد فردر آگے ٹیسٹ جو ہے یا تو سی ٹی اینجیو کروایا جاتا ہے اگر اس میں خرابی آ جائے، یا پھر پراپر اینجیوگرافی جو ہے
जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है वो की जाती है, और वो अल्टीमेट टेस्ट है, वो आखिरी टेस्ट है जो हमें 100% बता देता है कि दिल की नालियाँ बंद हैं कि नहीं, अगर बंद है तो कितनी बंद है, क्या दवाइयों से ठीक हो सकती हैं, या स्टेंट डल सकता है, या बाईपास हो सकता है। सही। सर ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक मरीज़ इस तरह के थे कि उनको कोई अलामात नहीं थी, वो अपने दोस्त के पास गए जो कि डॉक्टर साहब थे एक, और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ टेस्ट लिख दें, तो ईसीजी उनकी नॉर्मल आई और ईटीटी पर उनको कोई थोड़ा सा शक गुजरा, और जब उनके टेस्ट हुए तो उनकी दिल की 3 नालियाँ बंद थीं। तो बज़ाहिर ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल हेल्दी हों और आपको कोई अलामात ना हो, लेकिन टेस्ट करने पर मालूम हो जाए कि आपके दिल की कुछ शरियानें जो हैं वो बंद हैं। अच्छा, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये किस कदर डेंजरस है और किस तरह से ये सर खून की शरियानों को बंद कर देता है? देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है ये उन मेजर रिस्क फैक्टर्स में से एक है जिसकी वजह से नालियाँ बंद होती हैं। और भी रिस्क फैक्टर्स हैं और ये उनमें से एक है रिस्क फैक्टर्स कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है एक चर्बी होती है जो कि नॉर्मली हमें जिस्म को चाहिए होती है सेल के फंक्शन करने के लिए। हर जगह पे कोलेस्ट्रॉल होता है, एक नॉर्मल मिकदार में हमें वो चाहिए होती है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो दिल की नालियों में या दिमाग की नालियों में या टांगों और बाजुओं की नालियों में जमा होना शुरू हो जाता है, और उसमें से ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती है। और वो जो ब्लॉकेज होती है वो फिर आगे जाके आपको हार्ट अटैक कर सकती है। दिमाग की नालियों की ब्लॉकेज हो तो फालिज कर सकती है, और टांगों की नालियाँ हो तो गैंग्रीन कर सकती है या टांगें कट सकती है। ये वो जो इसको नॉर्मल अपने रेंज में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोलेस्ट्रॉल ख़ानदानी होती है, विरासती होती है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा होता है कोलेस्ट्रॉल, और उसमें से कई दफ़ा इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से 17-18 साल की उम्र में आपकी दिल की नालियाँ भी बंद हो जाती हैं, आपकी दिमाग की नालियाँ भी बंद हो जाती हैं, आपकी बाजू की नालियाँ भी बंद हो जाती हैं, हर तरफ नालियाँ बंद, इतना ज़्यादा होता है। तो फिर उसे या तो दवाई से ठीक करना पड़ता है, या फिर उसे साफ़ करना पड़ता है, या फिर उसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट है वो होनी चाहिए। और ये एक फैमिली के एक मेंबर को अगर इस तरह की डिजीज़ है तो सारे के सारी फैमिली मेंबर्स के सारे टेस्ट होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, और ये शुरू में ही हो जाने चाहिए। और जिस ख़ानदान में ये बीमारी है कि वहाँ पे अर्ली डेथ 17-18 साल में नालियाँ बंद होकर डेथ हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, उनकी पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ना उस फैमिली की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, बल्कि फर्स्ट कज़न्स जो है उनके ददयाल और ननियाल में जो कज़न्स हैं उनकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये फैमिली में चलता है, 50% लोगों बिल्कुल, को और होता है। ये टेस्ट करके आप अपने ख़ानदान वालों की ज़िंदगियां बचा जी सकते जी हैं। जी। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? शाहजेब जिलम से मैं बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछें। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैम ऐसे है कि वेप इस्तेमाल करने से जो आजकल शीशा वेप है जी जी, उसके साथ कोई दिल का है कोई मामला क्या? कोई नहीं है? ठीक है। आप खुद इस्तेमाल करते हैं वेप? जी मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं तो अभी तकरीबन 6 माह से काम कर रहा हूँ। ठीक है। और इससे पहले क्या सिगरेट नोशी वगैरह भी करते थे नहीं, आप? सिगरेट नोशी वगैरह कोई नहीं है, सिर्फ शीशा वेप से, वो जो आजकल नहीं वो आया हुआ जी, चार्जिंग वेप से जो वो ठीक वाला। है, सही है। अच्छा ये बताइएगा उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 22। 22, यू आर वेरी यंग। और कोई मसला तो नहीं है आपको, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का? नहीं, मैं और कोई मसला नहीं मैम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, बड़ा अच्छा सवाल है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, इन्होंने एक मसले की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। जो यंग जनरेशन है, जिस तरह कि इन्होंने बताया, ही इज़ 22 ईयर्स ओल्ड और ये वेप यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे मैंने देखा है कि जो यंग बच्चे हैं वो वेप का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, थिंकिंग कि इट इज़ लेस डेंजरस। तो क्या ये भी दिल को अफेक्ट करता है? जी जी बिल्कुल इफेक्ट है। देखिए तंबाकू किसी भी शक्ल में हो, चाहे आप सिगरेट, चाहे हुक्का, चाहे सिगार, चाहे बीड़ी, चाहे नस्वार, चाहे हो ये शीशा, ठीक। और वह उसमें निकोटीन होती है। वो निकोटीन जो है वो नुकसानदेह होती है, और तो उसका नुकसान एक आम सिगरेट से कम होता है, सिगार से कम होता है, लेकिन फिर भी उसका नुकसान होता है तो तंबाकू है ना, तंबाकू की फिर एडिक्शन हो जाती है। ठीक। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप कुली तौर पे इससे इज्तनाब करें, बिल्कुल। और कोशिश ये करें कि आपको आदत ना पड़े, क्योंकि ये मेजर इफेक्ट जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं, चाहे वो दिल की वजह से हो, चाहे फॉलिज की वजह से हो, चाहे वो कैंसर की वजह से हो, वो सिगरेट नोशी से होती है और तंबाकू से। तंबाकू के किसी भी टाइप का इस्तेमाल करने से आप अमवात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक। और इसमें चाहिए कि शुरू में, अभी इनकी उम्र बड़ी यंग है, 22 साल इनकी उम्र है, इन्हें चाहिए कि इस आदत से अभी से जान छुड़ा लें और आगे इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे और अपनी एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दें। और वो जो उसके बुरे असरात अब तक हो चुके हैं वो असरात आपके
اگلے چند سالوں میں وہ کلیئر ہو جائیں گے اور آپ وہ والا جو نان سموکر سٹیٹس ہے اس پہ آپ چلے جائیں گے. بالکل. ہاں جی, یہ شروع سے ہی حرکت کرنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ گھر میں بھی کوشش یہ کریں, کیونکہ اسموکنگ ایسی ہے جو صرف آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی, جو آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے آپ کی فیملی کے بندے ہیں, بچے ہیں, دوست و احباب ہیں, اور ان کی پیسو اسموکنگ میں انہیں بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے بالکل. اور ان کو اتنا ہی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس عادت سے جان چھڑائیں. اس عادت سے اس لیے بھی جان چھڑائیں کیونکہ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ آگے جا کر یہ کافی ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے, نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے خاندان والوں کے لیے. اور سٹارٹ اسی طرح کی جاتی ہے کہ ایک دو دفعہ فرینڈس کے ساتھ کیا اور پھر کافی عادت پڑ جاتی ہے. یہاں پر کالر ہے, ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میں پارس رانی بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی سوال اور پوچھیے. جی میرا ایک ہی سوال ہے کہ میں نارملی شام میں جب واک کرتی ہوں نا, جی جی تو ویسے تو میرے پہلے یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا, ابھی کچھ دنوں سے جیسے 8-10 منٹ کی واک شروع کی تھوڑا تھوڑا کر کے تیز کی, تو سانس بہت پھولتا ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی میں تھوڑا سا ایسٹمیٹک ہوں مگر ڈیلی والی نہیں ہوں, مطلب بہت کم جیسے کبھی کبھی ہو جائے, کیونکہ میری انہیرنٹ ہے, مطلب میری مدر کو تھا استما. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو میں کوئی میڈیسن وغیرہ نہیں کھاتی, خالی ایس او ایس بیس پہ میرا انہیلر ہے. تو آپ کائنڈلی بتا سکیں کہ اس کے لیے مجھے کوئی ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا میں ایک مرتبہ وہ دکھا دوں ڈاکٹر کو؟ ٹھیک ہے, آپ یہ پہلے بتائیے بھی گا. جی 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 میری ایج ہے 48 ایئرس. ٹھیک ہے, اور یہ بتائیے گا کہ وزن زیادہ ہے کیا آپ کا؟ جی وزن زیادہ تو نہیں ہے, مطلب ہائٹ وغیرہ ویسے میری اچھی ہے, زیادہ نہیں ہے, بس صحیح ہے, کم تو اچھا ہوتا ہے مگر زیادہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو سانس پھولتا ہے کیا یہ صرف واک کرتے وقت ہی ہے یا بیٹھے بیٹھے بھی پھولنا شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں اور کیا سینے میں درد بھی وہ آتا بھی ہے؟ ابھی کچھ دن ہوئے ہیں, جیسے مطلب کیونکہ ہم لوگ شاید کراچی سے شفٹ ہوئے, تو ٹھیک مجھے ہے. یہ لگا تھا کہ شاید یہ آب و ہوا کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. کوئی ماسک وغیرہ پہنتی ہیں تو اس سے افاقہ ہوتا ہے؟ سانس جی کی ماسک دشواری وغیرہ میں پہنتی نہیں ہوں, میں ٹھیک ہے. ماسک وغیرہ پہنتی نہیں ہوں, آنیسٹلی اسپیکنگ ٹھیک جو ہے. بات ہے. اور کوئی شوگر وغیرہ تو نہیں ہے خاندان میں کسی کو نہیں. دل کا مسئلہ؟ جی نہیں, کسی کو بھی نہیں ہے, نہ شوگر ہے نہ مجھے. میں نے اپنے سارے بیچ میں ٹیسٹ بھی کروائے تھے, کیونکہ یہ ایج ایسی ہے نا کہ تو آپ کو پتہ ہے پھر یہ. اور دل کے کوئی ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں آپ کے؟ کولیسٹرول وغیرہ جی چیک ہوا ہے آپ کا؟ نہیں, وہ ویسے سارے روٹین ٹیسٹ ہوئے تھے, ٹھیک ہے. جو سارے ایچ پی وغیرہ یہ وہ الحمدللہ نارمل آئے تھے. تو صرف ڈاکٹر نے تھوڑی ہاف ٹیبلٹ مجھے وہ تھراکسن کی شروع کروائی تھی, یہ ابھی آج سے پچھلے سال کی بات بتا رہی ہوں میں, اسلام آباد میں ہی میں نے کروائی. ٹھیک ہے. تھراکسن لے رہی ہیں آپ اور کیا ڈوز لے رہی ہیں اس کی؟ نہیں, بس میں ہاف ٹیبلٹ لیتی ہوں, اب جا کے ایک کر دی ہے میں نے, ڈاکٹر نے کی ہے. اچھا ٹھیک ہے. صرف 1 ٹیبلٹ, وہ 50 گرام والی چھوٹی سی جو. اور فیملی میں کسی کو دل کا مسئلہ ہے؟ جی فادر کو تھا, لائک ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے, مطلب ان کو تھا, باقی کسی کو بھی نہیں. اور کس ایج پر ان کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ ہی واز 54. ہی واز 54. اور ان کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا تھا؟ جی ان کا لیکٹنیشن, ان کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی جی یہ آئی تھنک ان کا یہ بہت اچھا سوال تھا. ایج انہوں نے کیا بتائی تھی؟ اراؤنڈ 40s 47. جی آئی تھنک اس میں سے ایک ہوتا ہے ایکسرسائز ایستھما, کہ آپ جب واک کرتے ہیں آپ کو ویسے ایستھما نہیں ہوتا, کنٹرول ہوتا ہے, جو ہی آپ واک اور ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو آپ کی نالیاں جو ہے وہ سکڑ جاتی ہیں سانس والی, اور اس میں سے ایستھما ہو جاتا ہے. لیکن آئی تھنک یہ کیونکہ فادر کو بڑی ارلی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور انہیں ہارٹ اٹیک ہوا, تو انہیں یہ رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس میں سے ایک دوسرا جو سوال پوچھنا تھا کہ کہیں جب ان کا سانس خراب ہوتی ہے تو کیا اس وقت سینے میں کوئی پریشر یا گھٹن وٹن تو نہیں محسوس ہوتی؟ ہاں اس طرح کے سمپٹم ان کو نہیں ہے. لیکن جو سڈن جو ٹیسٹ کروانے والے, آئی تھنک ایستھما کی وجہ سے انہوں نے کافی اپنے بیس لائن ٹیسٹ کروا لیے ہوں گے, لیکن جو ٹیسٹ کروانے والے ہیں سارے بلڈ ٹیسٹ ہیں, جس میں سے شوگر ہے وہ 3 مہینے کی شوگر, جو HbA1c ہے, لپڈ پروفائل کولیسٹرول کے ٹیسٹ ہیں, یورک ایسڈ ہے وہ ہو جانا چاہیے, دین LFTs ہو جانے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ چیسٹ ایکس رے اور ایکو, ایک جو الٹرا ساؤنڈ ہے ہارٹ کا وہ ہو جانا چاہیے, اور ایک ٹریڈ مل ٹیسٹ, ایک ETT جو ہے وہ ضرور کروا لے. آفٹر 40 تقریباً ہر سال, چاہے مرد ہے یا خاتون ہے, ان سب کو ایک دفعہ یہ اپنا سٹریس ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے. اور جہاں پہ ان کے ٹیسٹ ویسٹ ہیں کوشش یہ کریں کہ ود ان نارمل لمٹس رہے. میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم جو ایشینز ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ دل کی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کا سائز, ان کا ڈائیمیٹر جو ہے بڑا چھوٹا ہوتا ہے, اور ہمارے جب نالیوں کے اندر یہ ڈیزیز آتی ہے تو بڑی جلدی بلاکیج شروع ہو جاتی ہے اور بڑی جلدی آپ کو سمٹم شروع ہو جاتے ہیں, اور جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کی فیٹیلٹیز اور اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں اموات زیادہ ہوتی ہیں اور کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں.
تو اور ہمارا جو کولیسٹرول لیول ہے وہ ہمارا کولیسٹرول لیول وہ والا نہیں جو ویسٹرن پاپولیشن کا، یورپینس کا یا امریکنس کا ہے، ہمارا جو ہے ایشینز کا لوور لیول ہے. ہمارا دیکھیں میں نے کئی دفعہ پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم نے ایک اسٹڈی جو کی تھی AFIC میں، اس میں 1000 سے زیادہ جو ہے وہ پیشنٹ تھے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں سے کتنے لوگ ہیں ہارٹ اٹیک والے تھے سارے. ٹھیک. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس ہارٹ اٹیک والوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا کولیسٹرول زیادہ ہے اور کتنے ہیں جن کا کم ہے. تو آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ صرف 10% ایسے لوگ تھے جن کا کولیسٹرول زیادہ تھا، باقیوں کو نارمل کولیسٹرول کے ساتھ ہارٹ اٹیک ہوا. اچھا ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو کولیسٹرول لیول ہے جس کو اس ہم کی نارمل رینج سمجھتے ہیں کم وہ ہے. آلریڈی ہائی ہے. ٹھیک. یعنی جسے ہم 200 کہتے ہیں یا 130 کہتے ہیں LDL ہے اور ٹوٹل کولیسٹرول دوسروں کے لیے نارمل ہے وہ دوسروں کے لیے وہ ہمارے نارمل ہے، لیے ہائی ہے. کیونکہ نارمل لمٹ تو یہ ہے نا کہ 200 کے اندر ہونا چاہیے ٹھیک. اور LDL 130 سے نیچے ہونا چاہیے. تو ہمارا جو یہ والا یہی ہائی ہے اور اسی کو کم کرنا. صحیح. اور دل کے یہ سارے ٹیسٹ کروا لیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تھائراکسن پر ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں کہ اس کی دوائی ایڈجسٹ ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا تھائرائڈ صحیح سے بیلنسڈ نہیں ہے، کام نہیں کر رہا اور آپ کی دوائی کی ڈوز ایڈجسٹڈ نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کی باڈی میں فلوئڈ ایکومولیشن اور سانس وغیرہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ آئی تھنک یہ تھائرائڈ کا کنٹرول بہت ضروری ہے. جی. جن کا تھائرائڈ کنٹرول نہیں ہوتا اور ہائپو تھائرائڈ ہوتے ہیں اور تھائریکسن کی ڈوز کم ہوتی ہے ان میں ہارٹ کی جو نالیاں جلدی بند ہونا شروع. اچھا ٹھیک. یہاں پر کالر ہے، ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کوئٹہ سے بول رہا ہوں، منظور حسین میرا نام ہے. جی منظور صاحب سوال پوچھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. میری HP 18 ہوتی ہے، میں چیک کرواتا ہوں میری 21-22 ہو جاتی ہے. خون میرا بہت بڑھ جاتا ہے. میں نے فیصل آباد میں 3-4 بوتلیں نکالی بھی تھی، اب میں کوئٹہ آیا ہوں. ٹھیک ہے. میری HP بڑھ جاتی. میں یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا ہم جواب دیں گے اور یوٹیوب پر ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو اگر آپ سے جواب مس ہو جائے تو آپ یوٹیوب پہ PTV کی ویب سائٹ پر جا کر بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، انہوں نے کہا کہ ان کا HB 18 پر ہے اور کافی بڑھ جاتا ہے اور پھر ان کو خون دینا پڑتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم ان سے پوچھ نہیں پائے کہ ان کی ایٹنگ ہیبٹس کس طرح کی ہیں اور ان کو کیا کیا علامات آتی ہیں اس کے ساتھ، کہ کیا ان کو دل کا درد کبھی آیا ہے یا سانس لینے میں دشواری یا ایچنگ وغیرہ. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی اس میں دیکھیں، اس میں تو کچھ ایک خون کے کوئی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ڈیزیز ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ان کو رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. ایک دفعہ جو اسپیشلسٹ ہے اسے ایک دفعہ ضرور دکھا لیں. لیکن انہوں نے آئی ایم شیور کہ ابھی جو انہوں نے سارے ابھی بلڈ وغیرہ دیتے رہتے ہیں، انہوں نے یہ سارے ٹیسٹ کروائے ہوں گے. اس میں ہوتا یہ کہ وہ لوگ جو ہائٹ پہ رہتے ہیں، یعنی 6-7 ہزار سے اوپر والی ہائٹ پہ رہتے ہیں اور وہیں پہ اس کے رہنے والے ہیں، رہائشی بھی اسی جگہ پہ، تو ان کا ہیموگلوبن اوپر چلا جاتا ہے جو کہ نارمل ہوتا ہے. پھر وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں ان کا HB اوپر چلا جاتا ہے اور کنسنٹریشن ہوتی ہے. وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہے ان کا HB اوپر چلا جاتا ہے. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ 20 سے اوپر کا HB نہیں جانا چاہیے. 20 سے اوپر جب ہو تو پھر آپ کو بلڈ نکال لیتے ہیں، ادھر سے بلڈ دے دیتے ہیں، یا آپ کو ہر 3 مہینے کے بعد ڈونیشن دینی چاہیے بلڈ کی. تو اس سے آپ کا جو HB اپنے نارمل لیول پہ آتا ہے. اور پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. اور اس کے باوجود اگر HB زیادہ ہو تو انہیں چاہیے کہ جی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ جو ایسپرین ہے، اسپیشلی جو لوپرین ہے یا ڈسپرین ہے 75 ملی گرام، وہ لے لینی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے باقی ٹیسٹ بھی کروانے چاہیے کہ آپ کا HB کیوں زیادہ ہے. باقی وجوہات جو قدرتی ہیں وہ تو میں نے بتائی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے اوپر جا رہا ہو، تو ان بیماریوں کا رول آؤٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو کیا گوشت کھانے سے بھی HB جو ہے وہ اس قدر بڑھ سکتا ہے یا اتنا زیادہ نہیں بڑھتا؟ نہیں، اس سے اتنا نہیں بڑھتا. یہ زیادہ تر جہاں پہ آکسیجن کی کمی ہو وہاں پہ کمی پوری کرنے کے لیے ہائٹ پہ اتنی HB بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جو ہیموگلوبن ہے وہ آکسیجن کیری کرتی ہے اور آکسیجن کیری جتنی زیادہ ہیموگلوبن، قدرت کا نظام ہے کہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے وہ HB بڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جائے. تو وہ والی ہائٹ، سگریٹ اور وزن، یہ 3 چیزیں جو کرتے ہیں. اور پلس آپ دیکھ لیں کوئی بیماری تو نہیں ہے، خون کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری تو نہیں ہے جو یہ کرتا ہے. یہ ٹیسٹ کرو اگر یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن ساتھ ساتھ جب ان کا HB وغیرہ ہے تو ان کو اپنے ہارٹ والے سارے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے. ECG، چیسٹ ایکس رے، بلڈ CP جو کمپلیٹ پکچر ہے، شوگر 3 مہینے کی شوگر، گردے کے جو ٹیسٹ ہے، رینل فنکشن ٹیسٹ ہیں، لپڈ پروفائل، یورک ایسڈ،
یہ ساری چیزیں کروا لیں. بالکل، کیونکہ جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ ان کا ایچ بی اتنا زیادہ ہے تو خدا نخواستہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خون اتنا گاڑھا ہو چکا ہے کہ اسے فلو کرنے میں مسئلہ ہوگا تو دل بھی جو ہے اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ چربی کھانا پسند کرتے ہیں اسپیشلی کھانے میں، اور یہ نلی نہاری بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو کیا اس سے بھی کولیسٹرول اوپر جا سکتا ہے اور کیا اس سے بھی شریانیں جو ہیں وہ بلاک ہو سکتی ہیں؟ اس سے بہت اوپر چلا جاتا ہے. یہ تو بالکل یہ صفوف ہوتا ہے، یہ فائن فیٹ ہوتی ہے. اچھا. اور آپ جب کھاتے ہیں یہ چربی جب کھاتے ہیں تو وہ چربی آپ کے خون میں چلی جاتی ہے اسی طرح ہی، اور آپ کے خون کو کیچڑ بنا دیتی ہے. اتنا تھک ہو جاتا ہے، اتنا گاڑھا ہو جاتا ہے کہ خون بمشکل نالیوں میں سے گزر سکتا ہے، رک جاتا ہے، اور رک کے ادھر کلاٹ بننے شروع ہو جاتے ہیں. اور کئی دفعہ بغیر بلاکیج کے آپ کی ٹانگ کی نالیوں میں کلاٹ بن گیا، آپ کے دل کی نالیوں میں کلاٹ بن گیا، آپ کے دماغ کی نالی میں کلاٹ بن گیا اور ایمرجنسی ہو گئی، یا فالج ہو گیا، یا ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا ٹانگ کٹنی جی وہ تو بند ہو گئی، نیلی پڑ گئی ہے ٹانگ. تو یہ جو چیزیں دیکھیں یہ کبھی کبھار کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑی مقدار میں آپ کھائیں. 2 مہینے میں ایک دفعہ کھا لی، نلی والی کھا لی تو خیر ہے. لیکن جو ہوتا ہے نا ہر ہفتے کھانی ہے، دوستوں کے ساتھ کھانی ہے، دعوتوں میں جا کے کھانی ہے، یس اس کا پھر نقصان ہے. پھر آپ اور اس میں سے ہمارے پاس جو گردے فیل کے ساتھ، شوگر کے ساتھ، دل کی بیماری اور فالج کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ یہی اس طرح کے خوش خوراک جو لوگ ہیں وہ لوگ آتے ہیں جن میں گوشت کا استعمال زیادہ، چربی کا استعمال زیادہ. چربی کا جو ہے منیمم استعمال ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے کھانے میں بھی جو آپ تیل یا گھی ڈالتے ہیں اس کی مقدار اتنی تھوڑی ہونی چاہیے کہ ہمیں وہ کھانے میں تری نظر نہیں آنی چاہیے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارا جو ہے ہمارا کھانا جو دیسی کھانا ہے وہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ جب تک اس میں کھڑا تیل یا گھی نظر نہ آئے تو وہ کہتے ہیں جی کھانا اچھا بنا نہیں ہے، جو صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. بالکل، اگر آپ خود کوک کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا آپ آئل ڈال رہے ہیں کھانے میں. اسی طرح اگر آپ کوئی ڈیزرٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی ہیوی ہو گئی ہے، آپ نے اس میں کریم ڈالی ہے، شوگر ڈالی ہے. اور یہ جو آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ فاسٹ فوڈ ایٹنگ اور باہر سے آرڈر کر دینا، تو اس میں ریئلائز بھی نہیں ہوتا اور ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے کھانوں میں چکنائی کی مقدار جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو سر لپڈ پروفائل کرانے کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ کتنی دیر کی فاسٹنگ ہونی چاہیے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط ٹائم پہ چلے جاتے ہیں یہ ٹیسٹ کروانے کے لیے، اور اس وجہ سے جو ان کی ویلیوز ہیں وہ ڈی رینج آتی ہیں. تو آپ کیا اس میں ایک ہی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا فاسٹنگ کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ ٹرائیگلیسرائڈز ہے. باقی تو آپ رینڈنگ میں کروا سکتے ہیں، کولیسٹرول بھی، ایل ڈی ایل بھی، وی ایل ڈی ایل بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہے اور آپ صحیح اگر ٹیسٹ کروانا ہو تو 12 سے 14 گھنٹے کا فاسٹ ہونا چاہیے. یعنی اگر شام کو اگر آپ نے 7 بجے یا 8 بجے کھانا کھایا تو اگلے دن جو ہے وہ 10 بجے آپ ٹیسٹ کروائیں، پھر جا کے اس کی رپورٹ جو ہے وہ صحیح آئے گی. اور یہاں پہ ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہوں تو پھر بہت ضروری ہے، مینڈیٹری ہے کہ 14 گھنٹے کے فاسٹ کے بعد، اس کے بعد خالی پیٹ رہنے کے بعد پھر ٹیسٹ کروایا جائے. تو یہ پھر وہ صحیح رپورٹ آپ کی آتی ہے. آپ نے یہ فاسٹ فوڈ والی بات کی ہے، آئی تھنک یہ ہمارے ملک میں ابھی ایک قسم کی ایمرجنسی ہے. ابھی بہت زیادہ ٹرینڈ بچوں میں بڑھ گیا ہے کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، باہر سے کھانا ہے، یا باہر سے آرڈر کر کے گھر پہ کھانا منگوا لینا ہے. اور وہ زیادہ تر جو کھانا ہوتا ہے وہ غیر صحت مند اور انہیلدی ہوتا ہے. اور اس میں سے ہمارے یہاں ہماری جو آبادی ہے اور پاپولیشن ہے، بچوں میں، ینگ بچوں میں جو موٹاپا بڑھ رہا ہے، فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے، اور ان کی نالیوں میں چربی بڑھ رہی ہے، ان کی نالیاں بند ہو رہی ہیں، اور یہ ہم ایک بیمار نسل پیدا کر رہے ہیں. بالکل اس میں یہ ایک قسم کی ایمرجنسی ہے. یہ ایمرجنسی کو ماں باپ کو خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو صحت، یہ ٹھیک ہے یہ کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار مے بی آئی تھنک ٹوائس مہینے میں 2 دفعہ کھلا دے، 2 ہفتے کے بعد یہ فاسٹ فوڈ دے دے، یا مہینے میں 1 دفعہ دے دے. لیکن یہ جو باہر سے کھانا گھر میں منگوانا اور ہوٹلوں کا کھانا، گھر کا کھانا جتنا صاف ستھرا ہوتا ہے وہ باہر کا کھانا اتنا صاف ستھرا نہیں ہوتا. نہ آپ کو پتا اس نے تیل کس کوالٹی کا ڈالا، نہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے گوشت کس کوالٹی ڈالا، نہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے جو باقی مسالے والے کس کوالٹی کے ڈالے ہیں، کتنی ملاوٹ ہے. وہ ساری بیماری ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں جو ساری بیماری ہے. اب جو آپ پیسے دے کر بیماری خرید رہے ہیں، پیسے دے کے بیماری آپ گھر میں لا رہے ہو. گھر میں جو کھانا ہے، اور یہ ماں باپ کی جو ہے نا وہ کمزوری ہے، نالائکی، جب بچوں کو یہ عادت جہاں تک پڑ جائے کہ گھر کا کھانا کھانا ہے. یار کبھی کبھار جب کھانا ہے تو آپ بھی ساتھ جائیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، یا کبھی کبھار منگوا لیں. یہ آج کل یہی ہے جی کہ یہ فلاں
جو ہے وہ کمپنی ہے وہ ایسے کر رہی ہے اور گھر پہ ہر قسم کی چیز جو ہے وہ ڈیلیور کر دیتی ہے بناتی ہے، یہ بیماری ہم پال رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بیمار کر رہے ہیں، اگلی نسل کو ہم بیمار کر رہے ہیں، اور یہ ایمرجنسی ہے اور اس میں بچوں کو اور اپنے والدین کو اس چیز پہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ ایسے ہی ہے سر، کیونکہ میں نے اکثر بیکریز پر ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں جو کہ لنچ کے لیے بچوں کے لیے اس طرح کی چیزیں بائی کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ یہی کہتی ہیں کہ بچے کھاتے نہیں ہیں، تو آپ کوشش کیجئے اپنے بچوں کو عادت ڈالیے کہ وہ گھر کا کھانا کھائیں، اور اگر آپ لنچ میں ان کو ہیلدی چوائسیز دیں گے تو تبھی وہ ان کو کھائیں گے۔ اگر آپ ان کو ہیلدی چوائس ہی نہیں دے رہے تو پھر تو انہوں نے آگے جا کر بھی انہیلدی ایٹنگ کرنی ہے۔ دیکھیں میں آئی تھنک بچوں پہ کتنا اچھا افیکٹ ہوتا ہے اسکول کا، ٹیچرز کا، ٹرینڈز کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے۔ میرے گرینڈ چلڈرن ہیں تو وہ ابھی جب اسکول سے آئے تو انہوں نے کہا جی کہ اگلے دن انہوں نے کہا جی ماما مجھے ہیلدی کھانا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہیلدی کھانا کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ سیلڈ ہے، فروٹ ہے، وہ میں نے کھانا ہے، میری ٹیچر نے کہا کہ ہیلدی ہے۔ دیکھیں جب ایجوکیشن اس لیول پہ ہوگی، بچوں کو بتایا جائے گا، کئی دفعہ بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ٹیچر کی بات مانتے ہیں یا جو اسکول جو کہتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، تو یہ آئی تھنک اس میں سے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اس کیمپین کو اسکولوں میں چلائیں اور ٹیچر کو کہیں، انہیں بتائیں کہ جی کہ ہیلدی کھانا کون سا ہوتا ہے، صحت مند کھانا کون سا ہے اور غیر صحت مند کھانا کون سا ہے، بچوں کو وہاں پہ ایجوکیٹ کیا جائے اور بچوں کے ذہن میں وہ چیز گھس جاتی ہے اور بچے پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اس حساب سے انہیں اگر کھانا دیں گے تو آگے ہم صحت مند بچے جو ہے وہ ہماری یہ نئی نسل جو ہے یہ آگے جا کے بڑی ہوگی اور صحت مند میں وہ اگر موٹاپا ہوا تو آپ کو شوگر بھی ہوگی، آپ کو بلڈ پریشر بھی ہوگا، دل کی بیماری بھی ہوگی، فالج بھی ہوگا، جو ہے کینسرز بھی موٹاپے کی وجہ سے ہوتے ہیں، پھر پتے آپ کی پتھری جو ہے اس سے بنتی ہے، تو موٹاپا ہر بیماری کی جڑ ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس موٹاپے سے بچنے کی کوشش کریں، اور موٹاپے کو شروع میں ہی بچے کی ینگ ایج میں جو ہے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ایک دفعہ وہ اسٹیبلش ہو جائے پھر اس کو کم کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ بالکل، اور یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے کہ اگر بچہ موٹا ہے تو وہ صحت مند ہے، جو کہ اکثر ماؤں کا خیال ہوتا ہے کہ میرا بچہ ویک ہو رہا ہے تو وہ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ کچھ کھاتا نہیں ہے، ایسی کوئی دوائی دے دیں کہ اس کا وزن بڑھ جائے، تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ اگر بچپن میں ان کا وزن زیادہ ہوگا تو یہ ایک لائف لانگ سٹرگل بن جاتی ہے کہ ساری عمر اس بچے کو پھر ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ویٹ لاس کے لیے، تو ہیلدی ہونا بچپن سے ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا سر، ہارٹ اٹیک کی اگر ہم بات کریں تو کچھ لوگوں میں تو علامات آتی ہیں کہ ان کو درد ہوتا ہے اور بعض لوگوں میں نہیں آتی، تو جب دل کا درد آ جائے تو کیا یہ ایک سائن ہے میجر ڈیزیز کا، یا پھر یہ شروعات میں ہی آپ کو یہ سائن آنا شروع ہو یہ بڑا جاتا ہے؟ اچھا سوال ہے، آئی تھنک بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے 30% جو ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی اگر 100 لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا تو اس میں سے 30 ایسے ہوں گے جنہیں درد نہیں ہوگا، اور وہ سائلنٹ پرابلم ہوتا ہے، اور ان کے ہم جب ٹیسٹ کرتے ہیں یا تو ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں ایمرجنسی میں سیدھے ہی، تو یا پھر کہیں کمزوری محسوس ہوگی، کہیں دل کی دھڑکن تیز ہوگی، ایسے پتہ چل گیا، یا پھر ان کے جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ECG بلڈ ٹیسٹ وہ خراب ہوتے ہیں، ETT کرتے ہیں تو ETT خراب ہوتی ہے، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی نالیاں بند ہیں اور یہ فیوچر میں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، تو پھر CT انجیو کرتے ہیں۔ لیکن جو باقی جو لوگ ہیں ان کو ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کو درد ہوگا پہلی دفعہ تو بہت شدت والا یہ ہارٹ اٹیک ہوگا، نہیں، جن کی ساری نالیاں بند ہوتی ہیں اور بہت زیادہ بیماری ہوتا ہے ان کو بھی تھوڑا سا درد ہو سکتا ہے، ڈسکمفرٹ، ہلکی سی ڈسکمفرٹ، یہ ہوتا ہے جی درد لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے کہ کچھ ہے تھوڑا سا سینے میں، اور کچھ کو جو ہے تھوڑی ڈیزیز ہوتی ہے ان کو پین بڑا سویئر ہوتا ہے، لیکن ایک جو درد ہے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو کہ آپ کو وارننگ دے دیتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے اور اس کا کچھ علاج کروا لیں، اور جس کو درد نہیں ہوتا وہ بندہ جو ہے وہ اس کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہوتی ہے، اسے وارننگ نہیں ملتی، وہ ہمیشہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہی اسپتال پہنچتا ہے، جس کو درد ہوتا ہے وہ پہلے ڈاکٹر صاحب پہنچتا ہے مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، وارننگ ملی ہے، وہ اپنا تشخیص بھی اور ڈائگنوسس بھی کروا لیتا ہے اور ٹریٹمنٹ بھی شروع کر دیتا ہے، تو درد کا ہونا ایک اچھی بات، لیکن جب درد ہو تو پھر آپ نے اس کو لفٹ کرانی ہے، ڈاکٹر کے پاس پہنچنا ہے، فوراً ڈگ آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو تو یہ ٹائم دیتا ہے جو ہارٹ اٹیک ہے، کچھ لوگوں کو چند سیکنڈز اور چند منٹس دیتا ہے اور اس کے اندر دل بند ہو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ کو کوئی علامت ہو، سینے میں درد ہو، گھبراہٹ ہو، سینے میں گھٹن محسوس ہو، آپ کی سانس پھول جاتی ہو، آپ کے گلے میں درد آ گیا، جبڑے میں درد آ گیا، گھبراہٹ ہوگی، پسینے ٹھنڈے آ گئے، چکر آ گیا، کہیں ٹانگوں میں جان نہیں رہی، اس طرح کے جب آپ کو سمپٹمز ہو تو فوراً اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے، اپنی ECG کروائیں اور باقی سارے ٹیسٹ کروا لیں، وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح
چیز ہے کہ نہیں ہے، اور خاص کر وہ لوگ جن کے خاندان میں یہ بیماری ہے. اور خاندان کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے ماں باپ کو بیماری ہوئی ہو، آپ کے بہن بھائیوں کو بیماری ہو، یا آپ کے ددیال میں فرسٹ کزن میں چچا، پھوپھی، خالہ، مامون میں سے کسی کو بیماری ہے، ان کے بچوں کو کسی کو بیماری ہے، تو پھر 50% چانس ہے کہ آپ کو بھی یہ بیماری ہوگی. اور ان لوگوں کو ہمیشہ اپنے سارے دل کے ٹیسٹ جو ہے وہ کروا لینے چاہیے، جس میں ہم نے ذکر کیا بلڈ ٹیسٹ ہو گیا، ایکو ہوگی، ٹی ٹی، سی جی وغیرہ ہوگی، یہ سارے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے. ٹھیک. اچھا سر، ہم ہمیشہ سے ایک ایمرجنسی کٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ضرور ہونی چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ اس ایمرجنسی کٹ میں کیا کیا ہونا چاہیے پیشنٹ کے پاس. اس میں بہت ضروری ہے کہ ایک عام جو ڈسپرین کی گولی ہے اس کا ایک پتہ ہونا چاہیے. ڈسپرین جیسے ریکرنٹ کولمن کی آپ ڈسپرین ہے وہ ہونی چاہیے. ایک زبان کے نیچے رکھنے والی گولی ہے اینجسڈ، جو دل والے مریض رکھتے ہیں کہ جب انہیں سینے میں درد ہوتا ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے زبان کے نیچے گولی رکھتے ہیں، اور گولی رکھنے کے 2-3 منٹ کے بعد آپ کو جو سینے پہ پریشر یا درد ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور تیسرا ایک پیچ ہے جو کہ ڈیفینٹ یا جی ٹی این پیچ ہم اسے کہتے ہیں، آج کل پاکستان میں نہیں مل رہا. وہ پیچ ہوتا ہے اور اس پیچ کو ہم سینے پہ بائیں طرف لگا دیتے ہیں. اس میں سے میڈیسن ہوتی ہے، جی ٹی این ہوتی ہے، جو جلد کے تھرو جذب ہو کے نالی خون میں آ جاتی ہے اور پھر دل کی نالیوں کو کھولتی ہے اور آپ کا پین میں ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ ڈرپ کا ایک کام دیتی ہے جو آپ کو اسپتال میں جا کے لگتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہو جائیں. جب آپ کو چیسٹ پین ہو تو جو ڈسپرین کی گولی ہے وہ چبا کے کھا جائے. ٹھیک ہے. ثابت نہیں کھانی، اس کا ذرا تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے. ایک گولی کھانی ہے یہ؟ یا ایک گولی، پوری گولی کھانی ہے اور چبا کے کھانی ہے. اگر سالوبل ایسپرین ہے تو وہ پانی میں ڈال کے حل کر کے وہ پی لیں اور ایک زبان کے نیچے اینجسٹڈ رکھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اسپتال کی طرف چل پڑیں. اور جہاں جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ کو اپنے گھر کے نزدیک ہر اس اسپتال کا پتہ ہونا چاہیے جہاں پہ آپ ایمرجنسی کی صورت میں جا سکتے ہیں. اگر دل کی تکلیف ہے تو دیکھیں کہ نزدیک ترین دل کا اسپتال کون سا ہے، یا نزدیک ترین کلینک یا ڈاکٹر کون ایسا ہے یا ہارٹ کا جس کے پاس آپ پہنچ سکتے ہیں، وہ آپ کی جو ہے وہ ڈائیگنوز کر سکتا ہے اور آپ کو ٹریٹمنٹ دے سکتا ہے. اور لیکن یہ جو ٹریٹمنٹ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ آپ گھر سے شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ اسپتال پہنچے تو آپ کی نالی کھل چکی ہو اور آپ کا درد بھی ٹھیک ہو چکا ہو اور آپ کو ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو ہی نہ، اور آپ ہارٹ اٹیک سے بچ جائیں. اگر ہو بھی تو اس کی شدت ویسی نہ ہو اور نقصان اتنا زیادہ نہ ہو. اس لیے یہ والا تو اس لیے یہ کٹ ہر گھر میں ہوتی ہے. آئی تھنک 15-20 روپے کی ایک 10-15 روپے کی ایک کٹ ہے، وہ آپ گھر میں ہونی چاہیے. ڈسپرین ضرور رکھیں، اینجسٹڈ ضرور رکھیں، ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ آپ کو آرام سے مل جائے. آپ ڈھونڈنے نہ پڑے کہ میں نے گولی کہاں پہ رکھی تھی. وہ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ آپ کو ملے اور فوراً کسی کو بھی ہو. اور دوسرا کوشش یہ کریں کہ آپ کی جیب میں بھی پڑی ہو، کہ آپ کو نہیں ضرورت تو کسی اور کو راستے میں چلتے کسی بندے کو ضرورت پڑ گئی، کسی کولیگ کو آپ کے آفس میں یا کام کرنے والی جگہ پہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہاں پہ لوگوں کو دے سکیں. بالکل، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ کوشش کریں کہ یہ ایسی جگہ پر رکھی جائیں گولیاں کہ ایزیلی ایکسیسیبل ہوں تاکہ اس وقت آپ کو ڈھونڈنی نہ پڑیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ دوائیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں گھر میں لیکن ڈھونڈنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو اگر آپ ٹائم لوز کر رہے ہیں تو دیٹ مینز یو آر لوزنگ دا ہارٹ مسل، اور یہ پیشنٹ کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. سر، ہم نے یہ کہا کہ اگر پیشنٹ کو یہ علامات آ رہی ہوں تو اس کو خود یہ کر لینا چاہیے، لیکن ایک وہ مریض جس کو دل کا درد ہوا ہے یا دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ بے ہوش ہے، تو اس صورت میں اس کے فیملی والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ بھی گولی دے سکتے ہیں یا پیشنٹ انکانشیس ہے تو انکانشیس ہو تو پھر تو گولی تو آپ نہیں دے سکتے نا. آپ دیں گے تو پھر چوک ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں سانس کی نالی میں نہ چلی جائے. اس میں پھر یہ ہے کہ امیڈیٹلی ایک تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی سانس بند ہو گئی اور دل بند ہو گیا تو سی پی آر کیسے کرنا ہے. کہ آپ سینے کو جو دبانا ہے آپ نے وہ آپ نے کرنا ہے. اور یا پھر اگر سمجھتے ہیں کہ پل نبض بھی نہیں ہے، سانس بھی نہیں ہے، تو چھاتی کے اوپر بائیں طرف وہ زور زور سے مکے مارے. اچھا. ہاں، ایسے تاکہ وہ دل چلنا شروع، دل رک جاتا ہے اور کئی دفعہ ایسے مکے مارنے سے یا وہ سی پی آر کرنے سے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ نزدیک ترین جو اسپتال ہے وہاں پہ اسی طرح یہی عمل کرتے ہوئے اسپتال میں لے جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ ٹھیل. ہاں، اگر وہ انہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا اگر ابھی وہ سانس لے رہا ہے اس میں ہے تو اسے کہیں زور زور سے کھانسے، زور لگا کے کھانسے. جی، تو وہ کھانسنے سے بھی وہ کافی حد تک کئی دفعہ یہ جو دل ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی جو طبیعت پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے اور آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ اسپتال پہنچ سکیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ پیشنٹ کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کر دیتے ہیں تو آپ نے ڈاکٹر کی کافی حد تک ہیلپ کر دی ہے. اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ مکہ مارنا یا پھر ایون اگر نارملی بھی اگر آپ بغل کے نیچے اپنے آپ کو تھپ تھپائیں تو بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے کلاٹس ہوتے ہیں اس ایریا میں تو وہ ڈسلوج ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. میں اس لیے یہ یہاں پر اسپیسیفائی کر رہی ہوں کیونکہ اکثر مریض کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ یہ مکے والا جو پروسیس ہے اس کو اوائڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مریض کو تکلیف پہنچ
پہنچے گی اور انسٹیڈ کہ وہ اس کی ہیلپ کریں وہ زیادہ نقصان کا باعث بن جاتا ہے. تو یہ فرسٹ ایڈ سب کو پتہ ہونی چاہیے. سی پی آر جو ہے سر یہ اس آپ کو کیا اس کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں ٹیبل کے اوپر کیمرہ. دیکھیں ابھی جو مکے کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے رکھا ہے ٹھیک ہے اور یہ چیسٹ ہے جی تو چیسٹ پہ 1 2 3 4 ایسے ماریں گے تو کئی دفعہ ہارٹ خاموش ہوتا ہے اور آپ کے مکے مارنے سے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یا پھر یہ والی ہاتھ رکھ کے اوپر پورے باڈی کا زور لگا 1 2 3 4 5 گن کے آپ اس کو پریس کرنا. آپ نے چھاتی کو جو ہے وہ اپنے کمپریشن آپ نے دینی ہے تو اس سے کئی دفعہ دل چلنا شروع ہو جاتا ہے. اسے ہم سی پی آر کہتے ہیں. اور یہ سی پی آر ایسی چیز ہے جو گھر میں ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے, راستے میں ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کو اگر دل بند ہو گیا ہے یا کارڈک اریسٹ ہو گیا ہے تو اس کو ریوائیو کیسے کرنا. اور بہت سارے لوگ اسی سے ہی واپس آ جاتے ہیں. اور اگر وہ ریوائیو فوراً چند سیکنڈز میں اور چند منٹس میں نہیں کریں گے تو پھر ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے. اور اگر وہ بندہ بچ بھی جاتا ہے تو اس کے دماغ کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور اس کا دماغ کئی دفعہ پرماننٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے. دل تو واپس آ جاتا ہے لیکن دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے. یہاں پر کالر ہیں, ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کرتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب کا 20-25 سال کا ٹریٹمنٹ والا ہوں. میرے بات کریں بات کریں. ملک حمانی عزیز میرا نام ہے. جی جی سوال پوچھیں. جی میرا سوال ان سے یہی ہے کہ میرا ان کا تعلق 22-25 سال سے ہے. جی میں نے آج ان سے 22 سال کے بعد ان سے ہم کلام ہو رہا ہوں. آپ ذرا 1 منٹ کے لیے میرا تعارف کرا دیں کہ ملک حمانی عزیز آئی واز اے بینکر. میں ان کو جانتا ہوں, میں نے بات کی. وہ بالکل آپ کو سن رہے ہیں, یہاں پر موجود ہیں, آپ سوال پوچھیں. صاحب آپ جب کرنل تھے سی ایم ایچ ملتان میں تو میں آئی واز ان اے بینک اور آپ کا میری اس وقت قیمتی ملتی ہے. آپ میرے گھر بھی تشریف آئے تھے اور ڈاکٹر نعیم ترین کا میں نے آپ سے ملاقات کرائی تھی میرے گھر میں. اور پھر آپ کے پاس میں اسلام آباد آیا, آپ نے میرا اسٹریس ٹیسٹ کرایا. رات کو آپ نے میرے گھر میں کھانا کرایا مجھے. آپ نے اپنے عزیز کے ساتھ رہنا چاہ رہے تھے. میں سوال ان سے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ جنرل بنیں گے تو میں آپ کی آنر میں کھانا کروں گا. ان کو شاید یاد آ گیا ہوگا لیکن میری اس کے بعد ملاقات نہیں ہو سکی. لاہور اسلام آباد آیا تھا ان کے پاس, انہوں نے رات کو میرا کھانا کیا تھا تو میں ان کی شکل دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہوں. میں صرف اتنا ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نو ایم 85. اچھا میرا بلڈ پریشر ہمیشہ 130-80 رہتا ہے اور آئی ایم پاسنگ ویری سمپل لائف. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری ان کی دعاؤں اور ان کی مہربانی سے ہے کیونکہ میں 22 سال پہلے بھی جب یہ کرنل تھے تو ان کے پاس آتا تھا. اب میری ان سے گزارش یہ ہے کہ جب یہ کبھی لاہور آئے میں اپنا نمبر آپ کو نوٹ کرا دیتا ہوں. گیو می اے چانس کہ میں اپنی وہ کمٹمنٹ جو ان کا کھانا کرنا تھا ان کے جنرل ہونے کا وہ ڈیو ہے میری طرف. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور آپ نے بڑا اچھا میسج دیا پوری عوام کو کہ آپ 85 ایئرز اولڈ ہیں, آپ کا بلڈ پریشر کافی مینٹینڈ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سادہ زندگی گزارتے ہیں. میرا بلڈ پریشر جب بھی کوئی چیک کرتا ہے تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ انکل آپ کا بلڈ پریشر ہے. میں نے کہا کہ میرا 130 ہے اور 130 ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور سر سے اوور ٹو سر. سر آپ کو یہ انوائٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو مہربانی کر کے گیو می اے چانس کہ میں اپنی کمٹمنٹ آپ کے آنر میں کھانا کرنا چاہتا ہوں جو اس کی طرف سے میں نے 22 سال پہلے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ کے جو خواہش کا اظہار آپ نے کیا سر نے سن لیا ہے. جی سر یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے بلڈ پریشر اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے, تو تھوڑا سا آپ یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی سادہ زندگی گزار کر ہم اپنا بلڈ پریشر اینڈ تک مینٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ملک ہمایوں صاحب میں بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہوں, ملتان میں تھا, یہ بینکر تھے اور ان سے کافی اچھا تعلق رہا. بہت اچھے پیشنٹ تھے, آئی تھنک بڑے کمپلائنٹ قسم کے اور اپنی صحت کا دھیان کرنے والے. دیکھیں ماشاء 85 ہے اور جو سادہ زندگی گزارنی ہو, اپنی دعائیوں کا دھیان کرنا اور ٹھیک کرنا اور ایسی زندگی رہتی ہے. اور میرا ان سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ کھانا ان کے پاس میں آ کے ضرور کھاؤں گا جو ان کے ساتھ وعدہ کیا. تو ویری نائس آف یو کہ آپ نے یاد کیا اور آپ نے کال کیا. اور یہ آئی تھنک زندہ مثالیں ہوتی ہیں. میں ہمیشہ وہی کہتا ہوں کہ میرے وہ مریض جو ڈسپلنڈ ہیں اور جو انہیں ہدایات بتا دی گئی ہیں اور اس پہ کچھ اپنی غذا پہ عمل کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, دوائی باقاعدگی سے لیتے ہیں, آرام کرتے ہیں, سگریٹ نوشی چھوڑ دیتے ہیں, اگر بلڈ پریشر یا
شوگر ہے اسے کنٹرول کر کے رکھتے ہیں, نیند اپنی پوری کرتے ہیں, تو صحت مند زندگی گزارتے ہیں. اور یہ والی جو چیز ہے یہ مینلی جو سب سے فالو کرنے والی جو سنہری اصول ہیں وہ یہی والے ہیں کہ ان پہ آپ عمل کریں گے تو آپ صحت مند رہیں گے. اور انشاءاللہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جی کہ 90 جو ہے نا اس کو کراس ضرور کریں گے آپ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارا میسیج یہی ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہمیں ایک بہترین تحفہ ہے, اس کی قدر کیجئے. اور اس کی قدر اسی طرح کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیے اور مسکراتے رہیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.